बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। हरी हरी घास पर जमी ओस बहुत ही खुशगवार असर दे रही थी। फिजा में अजीब तरह की दिलकशी थी। सरसों के फूलों से टकराकर हवा अपने साथ लाती फूलों की खुशबू हर सू बिखेर रही थी। मिट्टी के कच्चे मकानों से बकरियों के रेवड़ निकलकर चरागाह की तरफ जा रहे थे। किसी लुटे पिटे काफिले की मानिंद वो हरासा नजरों से इर्द गिर्द देखती आगे बढ़ रही थी। उसके पैर जख्मों से चूर चूर थे। सांस भी अपनी तवाजुन पर ना था। हर कदम आगे की तरफ बढ़ाने के लिए उसे मनो हिम्मत करना पड़ती थी। आंखों में नीम मदहोशी लिए इर्द गिर्द डोलती हुई वो आगे बढ़ी जा रही थी। वो चांद को शर्मा देने की हद तक हसीन थी, मगर अब उसके चेहरे पर वो खूबसूरती नहीं थी, बल्कि उसकी जगह वीरानी और महरूमी का राज था। वो अपने हवास से बेगानी आगे बढ़ रही थी। दफतन उसे राह में पड़े एक बड़े से पत्थर की ठोकर लगी और वो चकरा कर वहीं गिर गई। जाने कितनी ही देर वो बेसुध पड़ी रही। काफी देर बाद उसके पास से एक गुडरिया अपनी बकरियों को चराता हुआ वहां से गुजरा तो उसकी नजर उस ऊल जलूल हुलिये वाली जख्मी लड़की पर पड़ी, जिसके रिश्ते जख्मों पर अब भूरी चूंटियां जमा हो रही थी। उसकी सांस पूरी तरह से लड़खड़ाहट का शिकार थी, जैसे उसका आखिरी वक्त करीब आन पहुंचा हो। गुडरिया एक पल के लिए झुका और उसके जिंदा होने का यकीन करके अपने कांधे से लगी छागल उतारी और उसमें से पानी लेकर लड़की के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। लड़की की टूटी हुई सांसों का सिलसिला जैसे एकदम जुड़ने लगा और उसने धीरे से अपनी नीम बेजान आंखें खोल दी। वो कूड़ा करकट के एक बड़े से ढेर पर पड़ी थी। साथ ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था जो गालिबन उसकी ठोकर लगने का मुअज्जब बना था। लोगों के फेंके गए सब्जियों और फलों के गले सड़े छिलके उसके इर्द गिर्द फैले हुए थे और आवारा कुत्ते उस पर मुंह मारते फिर रहे थे। वो चारों तरफ से बदबू की तेज सराण में बसी हुई थी। कुछ लापरवाह लोग सुबह के हल्के सुरमई अंधेरे में कूड़े के ढेर पर पड़े उस इंसानी वजूद से बिल्कुल बेखबर अपनी कूड़ा करकट की टोकरियां उस पर उलट कर चले गए थे, जिसकी वजह से उसकी आधी टांगें कूड़े करकट की गिलाजत में मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? कचरे के ढेर में धंसी लड़की के वजूद से उठती नाकाबिले बर्दाश्त बदबू से तंग आकर गुडरिया अब नाक पर हाथ रखे उससे पूछ रहा था। लड़की ने अपनी नीम बेजान आंखें खोली तो उसके चेहरे पर भिन भिनाती मक्खियां एकदम से उड़ गईं। उसकी आंखों में वीरानी और उजड़ेपन की वो हजारों दास्तान रकम थी जिसे गांव का ये मासूम गुडरिया पढ़ने से कासिर था। अरे देखो, ये हया का मूड क्यों ऑफ लग रहा है? मलाला ने अपने बालों से रोलर निकालते हुए कहा। हमेशा की तरह छोटी सी बात पर मुंह बना रखा है। खैर छोड़ो, अब वो सोने चली गई है। सुबह होने तक खुद ही ठीक हो जाएगी। उफक से कंबल सर तक नापते हुए कहा और करवट बदल कर सो गई। अगली सुबह वो दोनों सोकर उठी तो हैरान और परेशान एक दूसरे को तकती रह गईं। उनके वहम गुमान तक में ये बात न थी कि हया हॉस्टल छोड़कर जा चुकी थी, और अब ये बात उनके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी कि हया घर नहीं लौटी थी। वो आखिर गई तो गई कहाँ? कैसी हालत में होगी? मलाला और उफक नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रही थी। मेरे ख्याल में हम एक दूसरे को मुजरिम गर्दानना बंद कर दें। हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं। उफक ने खामोशी का सुकूत तोड़ा था। हमारा कसूर? बल्कि हमारा कतई कोई कसूर नहीं हो सकता। मलाला बेखुद होकर हंसने लगी, मगर उफक के घूरने पर अचानक ही संजीदा होकर बोली, हमारा फॉल्ट हो भी नहीं सकता। बस एक रॉन्ग नंबर से ही तो दोस्ती करने का कहा था उसे। अब ये ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि वो हॉस्टल छोड़कर ही चलती बने? जाती है तो जाए, उसे रोकती है मेरी जूती। मलाला ने पैर में अड़ी हुई पुरानी चप्पल की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अक्सर इस्तेमाल की वजह से घिस घिस कर अपनी असल रंगत खो चुकी थी। हया का इरादा यहाँ से वापस घर जाने का था।
مگر اس کے گاؤں جانے والی بس چھوٹ چکی تھی اور دوسری بس کے آنے میں ابھی کافی ٹائم تھا۔ وہ اسٹاپ پر موجود بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی اور ہاتھ میں پکڑی سم سے آ رہی موبائل کو بے بسی سے دیکھنے لگی۔ ملالہ اور افق، جس شخص کو اس کا نمبر دیا تھا، وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ تقریباً ہزاروں کی تعداد میں ایس ایم ایس اور پھر ڈھیر ساری کالز۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ کال ریسیو نہیں کرتی تھی۔ موبائل 24 گھنٹے آف بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گاؤں پہنچنے پر اس بات کا خاصا ایشو بن سکتا تھا، لہٰذا اس نے سم نکال کر ضائع کی اور پھر ایک گندے نالے میں پھینک دی۔ وہ دل ہی دل میں بس کے جلدی آنے کی دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس نے کچھ بے ربط سی آوازیں سنی۔ شام کے سرمئی اندھیرے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ پرندے آشیانوں کی جانب رواں دواں تھے، جس کی وجہ سے آسمان پر خاصی رونق لگ رہی تھی۔ اس نے بے ربط آوازوں کی سمت میں گردن اٹھا کر دیکھا تو کانپ کر رہ گئی۔ وہ کوئی دو شرابی تھے جو نشے میں دھت لڑکھڑائے قدموں سے اسی کی طرف آ رہے تھے۔ ابے او، یہ لڑکا یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایک شرابی نے اپنی ڈولتی گردن کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا۔ رو رہا ہوگا بیچارہ۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے چاند پر پلاٹ دلوا دوں، میں نے انکار کر دیا۔ چاند پر پلاٹ تو میں نے امریکہ کو نہیں بیچا۔ حالانکہ وہ اور روس میری بڑی منتیں کرتے تھے۔ تو پھر یہ لڑکا کیا چیز ہے؟ ارے نہیں، دیکھ بیچارہ اکیلا بیٹھا ہے، اداس بھی لگ رہا ہے۔ تو یوں کر، جو میرا پلاٹ ہے وہ اسے دے دے۔ میں سورج پر کوئی زمین خرید لوں گا۔ نشے میں دھت ڈگمگاتے ہوئے شرابی اب اس کی طرف تیز تیز قدموں سے آ رہے تھے۔ تیز چلنے کی کوشش میں وہ بار بار گر رہے تھے۔ وہ پھرتی سے اٹھی اور اپنی چادر سنبھالی اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ ہوش مند انسان ایک نشئی کے مقابلے میں زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے، لہٰذا وہ جلدی سے ان دونوں سے آگے نکل گئی۔ اب وہ اپنے پیچھے معدوم ہوتی آوازیں سن رہی تھی۔ وہ تو بھاگ گیا۔ چل ہم بھی واپس چلتے۔ ابے چل نا۔ مگر وہ ایسی ڈری تھی کہ اپنے قدم روک نہیں سکی اور بھاگتی رہی۔ شام اب رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اسے راستوں کی سمت کا تعین نہ تھا، بس اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ اچانک سے اسے روشنی کے ننھے ننھے بلبلے نظر آنے لگے۔ وہ ہمت کر کے ان کی جانب بڑھتی گئی۔ بالآخر وہ روشنیوں کے اس مسکن تک پہنچ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی عمارت تھی جس کا نقشہ اہرام مصر کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ تکونی سائز کی یہ عمارت روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ کہ اس عمارت پر گہرے نیلے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ سفید دودھیا روشنیوں میں نہائی ہوئی نیلے کانچ جیسی عمارت بہت پروقار منظر پیش کر رہی تھی۔ اس عمارت کے مین گیٹ کے آگے کھڑی ہوئی وہ ایک حقیر سا کیڑا لگ رہی تھی۔ ابھی وہ اندر داخل ہونے پر غور کر ہی رہی تھی کہ ایک کان پھاڑ دینے والی چرچراہٹ کے ساتھ زنگ آلود گیٹ کھلنا شروع ہو گیا۔ اچانک کئی بھیڑیوں کی منحوس آوازوں نے فضا میں خوف کا رس کھولنا شروع کر دیا۔ وہ گیٹ کے عین سامنے کھڑی تھی۔ وہ گیٹ بالآخر کھل گیا۔ عمارت کا اندرونی منظر اور زیادہ سحر انگیز تھا اور ایک بہت بڑا الو کے سائز کا فوارہ نصب تھا جو کہ چونچ اور آنکھوں سے پانی کی موٹی موٹی دھاریں نکال رہا تھا۔ عمارت میں کسی زی روح کا وجود تک نہ تھا۔ وہ دبے قدموں راہداریوں سے ہوتی ہوئی آخر کار عمارت کے اندرونی حصوں تک آ گئی، جہاں کمروں کی لمبی قطاریں تھیں۔ تمام کمرے ویل فرنشڈ تھے۔ زندگی کی تمام تر آسائشات ان کمروں میں موجود تھیں۔ تمیز قالینوں پر اس کے پیر دھنستے جا رہے تھے۔ اتنے خوبصورت گھر کے مکین آخر کہاں تھے؟ وہ ابھی اسی شش و پنج میں تھی کہ لائٹ ایک دم آف ہو گئی اور پوری عمارت اندھیرے میں ڈوب گئی۔ چاروں طرف ایک ہولناک سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ اس نے اچانک باہر نکلنے کی کوشش کی تو اندھیری کی وجہ سے کارنر میں رکھے گلدان سے ٹکرا گئی۔ گلدان اس کے سر سے اس زور کا ٹکرایا کہ اسے اپنے چاروں طرف تارے نظر آنے لگے۔ بالوں سے بہتی ہوئی نمی سے احساس ہو رہا تھا کہ چوٹ گہری ہونے کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے، اور پھر گھٹا ٹوپ اندھیرے کی وجہ سے اسے کمرے سے باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کی سانس دھنکی ہو رہی تھی۔
کافی دیر بعد چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ کھڑکی سے چاندنی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ باہر چلنے والی ہلکی ہوا سے مغلوب ہو کر کھڑکی پر لگے سفید باریک پردے ادھر سے ادھر لہرا رہے تھے۔ ہمت کر کے وہ کھڑی ہوئی اور کھڑکی تک آئی۔ چاند کی چاندنی میں باہر کا ماحول بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف پشت کر کے کھڑی ہوئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اسے چھن چھن کی آواز آنے لگی۔ وہ بہت بھاری آواز تھی، جیسے کسی نے بہت بڑے بڑے اور بھاری گھنگرو باندھ رکھے ہوں۔ ابھی وہ اس بات پر غور ہی کر رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کھڑکی کے دوسری طرف کسی اور وجود کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف پھیرا تو جیسے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ کوئی فرہیبی مائل لڑکی تھی جس نے اپنے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی اور ضرورت سے زیادہ ہی لمبی تھی۔ انداز میں کھڑکی سے ہوتی ہوئی گزری تھی کہ چلتے ہوئے جو ہی اس کا شعلہ کھڑکی کے شیشے سے مس ہوا تو شیشے میں وہیں باریک سی دراڑ پڑ گئی، جیسے وہ اس لڑکی کے وجود کا احساس سہ نہ سکا ہو۔ وہ لڑکی حیا کی موجودگی سے یکسر لائل تھی۔ حیا کے تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اب گھٹا ٹوپ اندھیرا سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ وہ سمت کے اندازے لگاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ باہر بھی ہولناک اندھیرا اس کا منتظر تھا۔ ڈر کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ پائلوں کی آوازوں کا دوبارہ ظہور پذیر ہونا اس پر مزید افتاد برپا کر رہا تھا۔ اب وہ آواز اس کے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ گھبرا کر اس نے ریلنگ پر ہاتھ رکھا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی، کیونکہ چھن چھن کی آواز نیچے کی جانب سے آ رہی تھی۔ اس کے سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی آواز آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی اس نے اس عمارت کی دوسری منزل پر قدم رکھا اور وہیں بیٹھ کر سر جھکا کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ کسی سرسراہٹ کی آواز اس نے جو ہی سنی، اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہی پراسرار لڑکی اس کے اوپر جھکی اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ حیا فوراً ہی کھڑی ہوئی اور پیچھے ہٹی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ لڑکی غصے سے دھاڑی۔ حیرت انگیز طور پر اس کے صرف ہونٹ ہل رہے تھے، چہرے کے تمام باقی اعضاء بالکل ساکت تھے۔ میں میں یہاں حیا کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ اس کا حلق بالکل خشک ہو گیا تھا۔ وہ الٹے قدموں چلنے لگی کہ اچانک ہی اسے اپنی گردن پر کسی شے کا احساس ہوا۔ وہ کوئی غیر انسانی پنجہ تھا، سیاہ گھنے بھالوں سے بھرا ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس غیر مرئی پنجے کی گرفت حیا کی گردن پر سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ حیا کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ پراسرار لڑکی بے تاثر چہرہ لیے زندگی کی آخری سانسیں لیتی حیا کو تکے جا رہی تھی۔ عین اس لمحے گہرے سیاہ بادل چاند پر چھا گئے اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ بھیڑیوں نے نیند کی وادی میں جانے سے قبل آخری بار اپنی منحوس چنگھاڑ ماری تھی۔ کیا بارش تیز ہو گئی ہے؟ تم فوراً کسی چیز کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ اگر تمہیں بخار ہو گیا تو ہمارے کنسرٹ کا تو ستیہ ناس ہو جائے گا یار۔ مشہور پاپ سنگر ذوالقرنین اپنے میوزیکل گروپ کے ساتھ ہی آیوشی سے بات کر رہا تھا۔ ایک منٹ رکو آیوشی، مجھے دور کہیں سے کوئی مکان سا نظر آ رہا ہے، شاید مجھے وہاں کوئی پناہ مل سکے۔ ذوالقرنین نے فون بند کیا اور چھتری سنبھالتا ہوا وہ مکان کی سمت بھاگنے لگا۔ بارش بھی آج خوب جی بھر کر ہو رہی تھی۔ مکان تک پہنچتے پہنچتے بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا اور مکان کے اندر داخل ہوتے تک بارش بالکل ہی تھم چکی تھی، تاہم ہر چیز ابھی بھی گیلی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا پیر اچانک پھسلا اور وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ لان کی گیلی مٹی نے اس کے کپڑوں کا حشر نشر کر دیا۔ اس کے گلے میں موجود سونے کی چین بھی کیچڑ میں لت پت ہو گئی۔ یہ چین انتہائی مہنگی تھی۔ سونے کی زنجیر میں ہیروں سے بنا ہوا چھوٹا سا گٹار لاکٹ بھی تھا۔ ذوالقرنین نے بے بسی سے اپنے لاکھوں کی مالیت چین کو کیچڑ میں لت پت دیکھا اور اسے صاف کرنے کی غرض سے پانی کی تلاش میں ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ وہ ایک پل اس تکون عمارت کو دیکھ رہا تھا جس پر گہرے نیلے رنگ سے روغن کیا گیا تھا اور اس کے وسط میں ایک بہت بڑے الو کا مجسمہ فوارے کی طرح نصب کیا گیا تھا۔
جس کی آنکھوں اور منہ سے پانی کی موٹی موٹی دھاریں نکل رہی تھی۔ ذوالقرنین اٹھ کر تیزی سے اس جانب آیا اور اپنی چین فوارے کے پانی سے دھونے لگا۔ اچانک چین اس کے ہاتھ سے پھسل کر فوارے کے پانی میں غائب ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح پانی میں ہاتھ مارنے لگا۔ اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ فوارے کی زمین اس کے ہاتھوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسی کھلونے کی طرح اس کی ٹانگیں اوپر فضا میں معلق ہو گئیں اور پل بھر میں 6 فٹ کا یہ انسان فوارے کے عام سی گہرائی والے پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ فضا میں پہلے جیسا ہی سکوت چھا گیا تھا، البتہ الو کے مجسمے کے منہ اور آنکھوں سے پانی کی موٹی دھاروں کے بجائے اب تازہ تازہ گاڑھا خون باریک دھاروں میں نکل رہا تھا۔ تارکول کی سڑک پر دور تک بھیگے مسلے ہوئے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے قدم ٹھنڈی نم سڑک پر دھیمے دھیمے پڑنے لگے۔ ایک بوڑھی عورت اپنی گدھا گاڑی پر گھاس کے گٹھڑے اٹھا کر رکھ رہی تھی اور ہانکتی آ رہی تھی۔ کھیتوں کے کنارے ویران پڑے سفید پھولوں کے جھنڈ سے آسمان پر گھنے بادل منڈلا رہے تھے۔ سنبل کے درختوں کا طویل سلسلہ آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ بھیگی ہوا کی شرارت سے سنبل کے لامبے درخت ذرا سا جھکتے تو روئی کے سفید گالوں سے فضا بھر جاتے۔ گرما گرم کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے وہ کوئی ہارر ڈائجسٹ پڑھنے میں مگن تھی۔ لان میں ہر سو چاندنی چٹکی تھی۔ سبک روئی سے چلتی ٹھنڈک ہوا سے گل بوٹے سرشار بھرے انداز میں جھومتے، گویا وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ دور کہیں سے لاؤڈ سپیکر میں پڑھائی جانے والی تراویح میں کی جانے والی قرأت کی خوش الحجان آواز ایک تواتر سے سماعتوں میں تقدس بھر رہی تھی۔ بی بی جی کھانا لگا دیا ہے، ان کی خاندانی ملازمہ رضیہ نے آ کر بتایا، اور وہاں پلٹنے ہی لگی تھی کہ اسے رکنا پڑا۔ جی افق بی بی، رضیہ اب اپنے ہاتھ میلے دوپٹے سے پہنچ رہی تھی۔ تم نے کبھی کوئی ایسا گھر دیکھا ہے جہاں بھوتوں کا بسیرا ہو اور وہ وہاں آنے والے ہر بندے کو مار دیتے ہوں؟ افق اب ڈائجسٹ بند کر کے رضیہ سے گویا تھی۔ او گاڈ، فضول باتیں ہوتی ہیں یہ ساری، کسی اور کے سامنے مت کہنا ورنہ لوگ تمہیں خپتی سمجھیں گے۔ رضیہ کے بجائے افق کی بڑی بہن ماہین نے جواب دیا اور اٹھ کر اندر کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھتے ہوئے افق نے بھی ڈائجسٹ میز پر رکھا اور ماہین کے پیچھے چل پڑی۔ میں نے ایسا گھر دیکھا ہے بی بی جی۔ رضیہ کی آواز پر افق کے چلتے قدم رک گئے۔ اوہ ریئلی؟ مجھے لے چلو گی وہاں؟ افق نے اشتیاق سے کہا، جس پر رضیہ نے اثبات میں سر ہلایا۔ عید الفطر سے فارغ ہو کر افق اب رضیہ کے آبائی گاؤں میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیلے رنگ میں قدیم طرز کی تکونی عمارت تھی جو نیلے رنگ سے مکمل طور پر ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ تو اہرام مصر کی طرز کا کوئی شاہکار لگ رہا ہے۔ افق نے عمارت کو غور سے دیکھا اور اس کی خوبصورتی کو سراہا۔ جی، یہ ہمارے گاؤں کے وڈیرے چودھری گلزار خان کی کوٹھی تھی۔ انہوں نے بڑے چاو سے یہ کوٹھی بنوائی تھی۔ نیلا رنگ ان کی لاڈلی بیگم زرقا کا پسندیدہ رنگ ہوا کرتا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کوٹھی پر نیلا رنگ کروایا تھا۔ اس کے فرشوں پر تمام قالین بھی نیلے رنگ کے ہی بچھائے گئے تھے، فرنیچر بھی نیلے رنگ کا تھا۔ غرض کے اس کوٹھی کی ہر چیز کو نیلے رنگ میں نہلا دیا گیا سوائے پردوں کے۔ پردے وڈیرا سائی نے اپنی پسند کے رکھوائے تھے۔ تیز ہوا چلنے کے سبب جب سفید پردے نیلے فرنیچر اور نیلی دیواروں والے کمرے میں لہراتے تو یہ منظر بہت خوفناک سا لگتا، مگر افسوس کہ خوابوں کا یہ محل وڈیرا سائی اور ان کی بیگم کو نصیب نہ ہو سکا، اور وہ دونوں ان سپنوں کے محل کے کبھی باسی نہ بن سکے۔ رضیہ سانس لے کے کور کرنے لگی۔ کیوں؟ آخر کیا ہوا تھا؟ افق نے سوال پوچھا۔ وہ ایک روشن دن تھا۔ زرقا بڑے چاو سے شیشے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے نیلے شیفون کی بھڑکیلی ساڑی پہن رکھی تھی جس پر سلور رنگ کا جڑاؤ کام کیا گیا تھا۔ سلور رنگ کے بڑے بڑے ستارے، نقشی دبکی اور سلور گوٹے کناری کا کام اس گہری نیلی ساڑی کو ایک جلا بخش رہا تھا۔ سیاہ گھور آنکھیں اور شنگرفی لبادہ، دبلا پتلا نازک سراپا اور سبھی ملکوتی نقوش سے سجا چہرہ، وہ اتنی خوبصورت تھی جتنی اس دنیا کی کوئی بھی لڑکی ہونا چاہتی ہے۔ اس کی جلد اتنی شفاف تھی کہ لگتا تھا کہ دودھیا موم سے اس کا سانچہ ڈھالا گیا تھا، ذرا سا بھی کسی نے چھوا تو میلی ہو جائے گی۔ ایک پل کے لیے بھی جو ساکت ہو کر بیٹھتی تو اس پر کسی مصور کی حسین تصویر کا گماں ہونے لگتا۔ اس دنیا میں دلکش چہروں کی کمی نہیں ہے، مگر اس میں بلا شبہ کچھ ایسا ضرور تھا جو الگ تھا اور منفرد تھا۔ وہ
اور وڈیرا سائیں خوابوں کے اس نیلے محل میں رہائش کی پہلی رات ہی مردہ پائے گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے بے جان زرد جسموں کے پیچھے کیا ہوا تھا۔ اب تو بس سب لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس نیلی کوٹھی میں جاتا دیکھا گیا، دوبارہ وہ اس دنیا میں نظر نہیں آیا۔ رضیہ نے سر جھکا لیا۔ انبیلیویبل، افق ناقابل یقین انداز میں بولی۔ زرکا بیگم کو نیلے رنگ سے عشق تھا، جنون تھا۔ وہ ہر وقت نیلے رنگ کو کسی نہ کسی صورت میں پاس رکھتی تھی۔ کبھی نیلی انگوٹھی، نیلے کنگن، نیلے کپڑے، نیلے پتھر کی چوڑیاں، حتیٰ کہ نیلے جوتے بھی۔ انہیں دیوانگی کی حد تک نیلے رنگ سے عشق تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگ تو یوں بھی کہتے تھے کہ زرکا جیسی حسین مورت بنی ہی نیلے رنگ کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں کہہ رکھا تھا کہ مرنے کے بعد اسے کفن بھی نیلے رنگ کا ہی دیا جائے اور اس کی قبر پر نیلے ماربل کے پتھر لگوائے جائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی میت کو نیلے رنگ کے کفن میں دیکھا تھا۔ خوبصورتی میں چاند کے مقابلے پر اتر آنے والی زرقا اس وقت نیلے رنگ کے کفن میں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اسے ایسی بھونڈی وصیت نہیں کرنی چاہیے تھی جس کی اس نے سزا بھی پا لی۔ رضیہ کو افق کی آواز پر اچانک چپ ہونا پڑا۔ کیسی سزا؟ کیا مرنے کے بعد زرکا کے ساتھ کچھ ہوا؟ افق کو لگ رہا تھا کہ رضیہ من گھڑت کہانی سنا رہی ہے۔ وڈیرا سائیں کو دفنانے کے بعد جب لوگ زرکا بیگم کی میت کو قبر کی طرف لے جا رہے تھے کہ نہ جانے کہاں سے بھیڑیوں کی خون خوار فوج نمودار ہو گئی۔ چونکہ قبرستان گاؤں سے کچھ فاصلے پر ہے، اسی لیے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بھیڑیے جنگل کی طرف سے آئے ہوں گے۔ بھیڑیوں کی اچانک افتاد سے گھبرا کر لوگوں نے زرقا بیگم کی میت کو وہیں چھوڑا اور الٹے قدموں بھاگ نکلے۔ اگلی صبح اس جگہ لوگوں نے دیکھا تو میت کی ہڈیاں تک غائب تھی، بس کفن کی نیلی چادروں کے حصے اس جگہ بکھرے پڑے تھے۔ لوگوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور توبہ توبہ کرنے لگے۔ وہ عذاب خداوندی تھا۔ رضیہ دور خلاؤں میں گھورتی ہوئی بولی، نہیں، وہ عذاب خداوندی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ کفن کے لیے سفید کپڑا ہونا کوئی شرط تو نہیں۔ لوگ تو اپنے مردوں کے لیے یہ رنگ محض اس لیے چنتے ہیں کہ سفید پاکیزہ رنگ ہے، ورنہ کفن کے لیے کپڑے کا سفید ہونا کوئی شرط تو نہیں ہے۔ افق کو رضیہ کی سنائی گئی کہانی پر ذرا برابر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کفن کے لیے کپڑے کا سفید ہونا شرط نہیں ہے تو آپ بھی اپنے لیے نیلا کفن سلوا لیجئے گا، ورنہ میرے خیال میں تو پروردگار کے سامنے جانے کے لیے پاکیزہ ترین رنگ سفید ہی ہے۔ رضیہ نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ تم 2 ٹکے کی نوکرانی؟ تجھے تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ بڑی آئی کیٹ مڈلٹن کی ہم شکل۔ افق مارے غصے کے بے قابو ہوئے جا رہی تھی اور جو منہ میں آیا بول رہی تھی، جبکہ رضیہ اس کی باتوں سے بے نیاز دور نکل گئی تھی۔ جنون خیز بے رحم تلاطم لہریں جب سمندر کے سینے پر ادھم مچاتی، شور برپا کرتی، ادھر سے ادھر بھاگتی پھرتی، تو یوں لگتا ہے کہ کوئی ان کی طوفانی تیوروں پر بند نہیں باندھ سکتا۔ کسی انہونی کا پیش خیمہ بنی سرسراتی ہوائیں اور خوفناک جواد بھاٹا پچھاڑیں کھاتے سمندر کو ہیبت ناک بنا دیتا ہے۔ بفرے ہوئے پانی کو دیکھ کر گمان ہوتا ہے جیسے دنیا ہڑپ کر جائے گا، مگر کچھ دیر بعد اس طوفان کا نام و نشان تک نہیں ہوتا اور سمندر کسی مفتوح کی طرح چپ چاپ قصوروار نظر آنے لگتا ہے۔ تجسس اور خوف کا ایک ایسا ہی طوفان افق کے دل میں اٹھا اور اس نے نیلے رنگ کی اس کوٹھی میں جانے کی ٹھان لی۔ اس نے وکٹوریہ بیگم فیشن لائن کا وہ ٹاپ پہنا ہوا تھا جو اس کے وارڈروب میں سب سے زیادہ مہنگا تھا اور شاندار بھی۔ ٹاپ شولڈر کو کور کرنے کے لیے اس نے ٹاپ کے ہم رنگ سفید آدھی آستینوں والی جیکٹ پہنی۔ وائٹ ٹاپ کے اوپر حصے پر گولڈن نگینوں کا ستاروں جیسا چھڑکاؤ تھا اور یہی اس ٹاپ کی دلکشی تھی۔ وہ ایک بہترین مغربی لباس تھا جو گھٹنوں تک تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سفید ٹائٹس پہنا، ہائی ہیل اور گلے میں قیمتی نیکلس۔ یہ ڈریس اسے اس کے کزن انوری نے برطانیہ سے بھجوائی تھی۔ نیلی کوٹھی میں جانے کے لیے وہ بالکل کسی پارٹی کی طرح تیار ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر گیٹ کے قریب پہنچ گئی۔ ہلکا سا زور لگانے پر گیٹ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہو کا عالم طاری تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھتی گئی۔ الو کی ساخت پر بنے فوارے سے نکلتا پانی بہت ہی خوبصورت اور دلکش لگ رہا تھا۔ اس کوٹھی کے حسن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔
رضیہ کی بتائی گئی سب باتیں سچ معلوم ہو رہی تھی۔ اندر ہر چیز نے نیلے رنگ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اتنے بیش قیمت ڈریس میں چلتی ہوئی وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ دفعتاً اسے اپنے کاندھوں پر بہت سارا بوجھ محسوس ہوا، جیسے کسی نے ٹنوں کے حساب سے اس پر بوجھ لاد دیا ہو۔ بوجھ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے بعد بھی بوجھ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ سفید ٹاپ میں ملبوس گولڈن بال کمر پر بکھرے اس وقت وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ بوجھ کی شدت میں مزید اضافہ ہوا اور اس کے منہ سے کرراہ سے نکلی۔ بمشکل اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو اسے آسمان گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے کاندھے پر ایک 26-27 سالہ لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی ٹانگیں لٹک کر افق کے سینے پر آ رہی تھی۔ افق کے منہ سے چیخ سے نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی وہ بھیانک لڑکی آنن فانن غائب ہو گئی اور سارا بوجھ یکلخت ہٹ گیا۔ افق ایک بہادر لڑکی تھی۔ اس کی یہی عادت اسے یہاں تک لائی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہونے کے بجائے وہاں سے بھاگنے کی ٹھانی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھی اور سر پر دوڑ لگا دی۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ چھٹ سے لکڑی کا ایک بہت بڑا شہتیر اس پر آ گرا، مگر وہ خوش قسمت تھی کہ بچ نکلی۔ وہ شہتیر محض اس کی کمر کی جلد کو چھیلتے ہوئے نکل گیا۔ وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ کمر پر شدید جلن اس کا احساس ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور کمرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب وہ ایک تنگ سی راہداری تھی۔ دروازے میں لگی کیلوں کی وجہ سے اس کا قیمتی سفید ٹاپ اب چیتھڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ چہرے پر بھی جگہ جگہ خراشیں تھیں۔ اب وہ کوٹھی کے بیرونی حصے میں آ گئی تھی، جہاں سے اس کی پرانی کلاس فیلو حیا نظر آئی۔ وہ بھاگ کر گئی اور حیا سے لپٹ گئی۔ حیا، تم یہاں کیسے؟ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا حیا، وہ اب روحانسی ہو کر کہہ رہی تھی۔ ملالہ کیسی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ اب؟ میں بھی بھٹک کر یہاں آ گئی ہوں۔ بس دونوں یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ حیا نے افق کا ہاتھ پکڑا اور دونوں تیزی سے باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ الو کی ساخت والے فوارے کے پاس پہنچ کر حیا ایک دم رک گئی اور الو کو دیکھنے لگی۔ افق کو بھی مجبوراً رکنا پڑا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ میں موجود حیا کا ہاتھ اچانک بہت سرد ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ اکڑتا بھی جا رہا ہے۔ بالآخر افق کو یوں لگا کہ اس کے ہاتھ میں لکڑی پکڑ رکھی ہے۔ اس نے حیران ہو کر حیا کو دیکھا۔ حیا کے نقوش اب بگڑ چکے تھے اور اب وہ غیر انسانی آوازیں نکالتے ہوئے افق کے چہرے پر پل پڑی۔ وہ اپنے لمبے اور نوکیلے دانتوں سے افق کے چہرے کو کھرچنے لگی۔ ماند پڑتی سانسوں کے ساتھ افق نے ٹاپ کی پاکٹ سے لائٹر نکالا اور اسے فوراً آن کیا۔ لائٹر سے آگ نکلنے کی دیر تھی کہ حیا کی روح چنگھاڑتی ہوئی غائب ہو گئی۔ افق کا چہرہ لہو لہان تھا۔ اسے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگتی ہوئی بالائی گیٹ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ افق حال سے بے حال ہوئی تھی۔ اس کے پیر بری طرح لہو لہان ہو گئے تھے، مگر زندگی کی چاہ اسے دوڑائے جا رہی تھی۔ گڈریا نے ہمت کر کے کوڑے کرکٹ میں دبی اس لڑکی کو باہر نکالا۔ لڑکی میں ابھی بھی سانس باقی تھی۔ وہ گڈریا کے بازو کا سہارا لے کر مشکل سے چل رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گڈریا لڑکی کے بارے میں کچھ جائزہ لے رہا تھا۔ افق، لڑکی بمشکل گویا ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے جان ہو کر گڈریا کے بازوؤں میں جھول گئی۔ گڈریا ایک دم گرتے گرتے سنبھلا۔ وہ ٹکٹکی باندھے لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد افق کو ہوش آیا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ پانی کی تیز دھار مسلسل اس کے منہ پر گر رہی تھی۔ وہ الو کے مجسمے کے نیچے پڑی تھی۔ وہ مجسمہ ایک طرح کا فوارہ تھا۔ افق گھبرا کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر موت کے دہانے تک آئی تھی۔ اس کے چاروں طرف کوٹھی کے نیلے در و دیوار تھے۔ اس کوٹھی کی حدود پھلانگنے والا آج تک زندہ نہیں بچ سکا، تو پھر تم زندہ کیسے بچ سکتی ہو؟ عقب سے آنے والی آواز پر افق نے مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی گڈریا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ تم بہت ہوشیار ہو، مگر تم اب کی بار نہیں بچ سکتی۔ پہلے ہی اس چودھری کے بچے نے ہماری جگہ پر یہ کوٹھی تعمیر کروا کر غلطی کی تھی۔ اس کی خوبصورت بیوی اور وہ خود اس کوٹھی میں رہائش کی پہلی رات ہی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ جگہ ہماری ہے، صرف ہماری۔ وہ آواز اس لڑکی کی تھی جسے ایک بار افق نے اپنے کاندھوں پر سوار دیکھا تھا۔
اس کے ساتھ ہی افق کو اپنے جسم میں ہزاروں سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ افق کی گردن غیر ارادی طور پر بائیں طرف کو گھومی اور کڑک کی آواز کے ساتھ ہی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ کئی موسم آئے اور گزرے، نیلی کوٹھی آج بھی اپنے جاہ و جلال کے ساتھ اسی طرح موجود ہے۔ لوگ آج بھی وہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ اب وہاں جنگلی کبوتروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور اللہ کی بنائی پیدا کردہ آتشی مخلوق وہاں پورے شان و شوکت سے راج کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔